अंतिम क्रियाकर्म। सुहेल अजीमाबादी। जैसे ही गाड़ी से उतरकर दवाखाने में आया, ताराबाई भी मेरे पीछे पीछे आई और बोली, डॉक्टर साहब, रात से माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, जरा चलकर देख लीजिए। मैं दवाखाने में देर करके आया था और बहुत से मरीज इंतजार में बैठे थे। मैंने सबको देखा, फिर ताराबाई को और बोला, जरा इन लोगों को देख लूं, फिर आता हूं। ताराबाई उदास हो गई, फिर बोली, डॉक्टर साहब, उनकी तबीयत बहुत खराब है, मैं सवेरे से ही आपकी राह देख रही हूं। मैंने फिर सारे मरीजों को देखा। चंपा की गोद में उसका मरियल बच्चा रो रहा था। मैंने सबसे पहले उसकी नब्ज पर उंगली रख दी और बोला, आप चलिए, मैं आ रहा हूं, और चंपा के बच्चे को देखने लगा। ताराबाई का 2 मंजिला मकान सड़क पार कर बिल्कुल सामने ही था। मैंने चंपा से हाल पूछा, उसने बताया और मैंने नुस्खा लिख दिया। फिर दूसरा मरीज आ गया और उसके बाद तीसरा, और मैं एक के बाद एक मरीजों में उलझता गया और देर हो गई। ताराबाई फिर आ गई और बोली, डॉक्टर साहब, अम्मा जी को बहुत तकलीफ है, जरा जल्दी चलिए। मुझे अब अंदाजा हुआ कि वो बहुत परेशान है। मैंने फिर मरीजों पर नजर डाली। सबकी निगाहों में एक ही बात थी, पहले उन्हें देख लिया जाए। मैंने कहा, बाई जी आप चलिए, मैं अभी आया। ताराबाई चली गई। मरीजों को दवाखाने में बैठे छोड़कर किसी मरीज को देखने के लिए बाहर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं मरीजों को देखता रहा और जब सारे मरीजों को देख चुका तो ताराबाई के घर चला गया। बूढ़ी चंद्राबाई चादर ओढ़े पलंग पर पड़ी थी। देखा तो बुखार था और खास बात न थी, लेकिन ताराबाई ने बताया कि रात भर चंद्राबाई न खुद सोई न किसी दूसरे को उसने सोने दिया। जब तक जागती थी जोर जोर से कराहती थी, और जब जरा उसे नींद आ जाती थी तो न जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगती थी, फिर उठ बैठती और रोने लगती थी। मैंने चंद्राबाई को अच्छी तरह देखा और बोला, किसी को भेज दीजिए, दवा भेज देता हूं, 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक अच्छी हो जाएंगी। दवाखाने में आकर नुस्खा लिखा। उसका नौकर दवा ले गया। 2-4 मरीज और भी आ गए थे। मैं उन्हें देखने लगा। ताराबाई फिर आ गई और बोली, डॉक्टर साहब, मां जी बच जाएगी ना? मालूम होता था कि ताराबाई उसकी बीमारी से बहुत परेशान थी। उसको शायद वहम हो गया था कि चंद्राबाई इस बीमारी को झेल न सकेगी। उसे तो मैंने दिलासा दिया, लेकिन दिल में गुस्सा आया। ये कितनी बदमाश है, बनती है। मैं उसके घर के सामने ही रहता था और सब कुछ देखता रहता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो बातें उसके घर में होती थी उसकी भनक दवाखाने में आ जाती थी, और मुझे यह मालूम था कि चंद्राबाई के साथ ताराबाई का सलूक बिल्कुल अच्छा न था। बात बात पर बूढ़ी चंद्राबाई को झड़क देती थी, गालियां देती थी, मारने और घर से निकाल देने की धमकियां देती रहती थी, और बूढ़ी चंद्राबाई का ज्यादा वक्त बिलखने और रोने में कटता था। पर इधर कुछ दिनों से उसका व्यवहार बदला जरूर था, लेकिन इतना भी क्या कि जरा सी बीमारी जो हुई तो वो इतना परेशान थी। बात मेरी समझ में न आई। जब सारे मरीज चले गए तो मैं कुर्सी पर चुपचाप बैठा यही सोचता रहा, और जब मुन्ने उस्ताद, काले खां और मस्तान खां आ गए तो मैंने उनसे ये सवाल कर ही दिया। काले खां और मुन्ना खां उस्ताद कुछ भी न बोले, लेकिन मस्तान ने मुंह ही मुंह में सड़ी सी गाली दी और बोला, साली नखरे करती है। डॉक्टर साहब, रंडी को समझना बड़ा मुश्किल है। सारी जिंदगी इन्हीं हरामजादियों में कट गई, कुछ भी ना समझा। भला आप क्या समझोगे, इसमें भी कोई चाल होगी। आखिर में फिर उसने ताराबाई का नाम लेकर सड़ी हुई गाली दी। मुझे बड़ा बुरा लगा, लेकिन चुप रहा। मुझे मुन्ने उस्ताद, काले खां या मस्तान का दवाखाने में आकर इस तरह बैठना जरा भी पसंद न था, लेकिन इनमें से किसी को मना भी न कर सकता था। शुरू शुरू में इन सबने मेरी मदद की थी। सबने मेरी सच्ची और झूठी तारीफें की थीं और मरीजों को घेर घेर कर मेरे पास लाए थे। मेरी प्रैक्टिस चल निकलने में इन सबका गहरा हाथ था। मैं भी ₹2 से इन सबकी मदद कर दिया करता था। इनसे बेरुखी बरतना मुश्किल था। दूसरे मेरे सारे मरीज भी इस किस्म के थे, इसलिए
ان سب کے آنے میں اور تھوڑی دیر بیٹھنے میں کوئی حرج بھی نہ تھا۔ راجہ ڈیرا اب تو شہر کے دوسرے محلوں کی طرح سیدھا سادہ محلہ ہے، مگر کبھی یہ شہر کا سب سے بدنام محلہ ہوتا تھا۔ اس محلے میں رنڈیاں رہتی تھیں اور کوئی بھلا آدمی اس راستے سے جانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس طرف سے ہو کر راستہ چلنے والوں کی طرف جان بوجھ کر لوگوں کی نگاہیں اڑ جاتی تھیں اور من چلے لوگ ایک دو جملے ضرور چپکا دیتے تھے۔ راجہ ڈیرا کی ایک فرلانگ لمبی سڑک کے دونوں طرف مکانوں میں رنڈیاں ہی رہتی تھیں۔ کسی مکان کے نچلے حصے میں پان سگریٹ کی دکان تھی، معمولی سی مٹھائی کی دکان یا کوئی گھٹیا سا چائے خانہ، جس میں شہر کے بے فکرے اور لفنگے بیٹھک جمائے رہتے تھے۔ میں نے اس محلے میں جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر دواخانہ کھولا تھا، لیکن چند ہی دنوں میں پچھتانے لگا۔ آتے جاتے وقت دو چار جملے بھی سنے اور جھجک محسوس ہونے لگی۔ کئی بار سوچا کہ میرا فیصلہ غلط تھا اور دواخانہ کہیں اور کھولا جائے، مگر جلد ہی مشہور ہو گیا۔ دواخانہ لوگ جان گئے تو خیال بھی بدل گیا۔ دواخانہ اپنی جگہ پر رہا اور اس میں ترقی ہوتی گئی۔ میرے مریضوں میں زیادہ لوگ وہی ہوتے تھے جنہیں گندی بیماریاں ہوتی تھیں یا جو اسی محلے کے رہنے والے تھے۔ سارا محلہ مجھے جانتا تھا۔ محلے کا شاید ہی کوئی آدمی ہو جو میرے دواخانے میں نہ آیا ہو، اور شاید ہی کوئی ایسا مکان ہو جس میں بار بار میں نہ گیا ہوں۔ میرا گھر تو دوسرے محلے میں تھا، لیکن کھانے اور سو رہنے کے سوا اس سے زیادہ لگاؤ نہ تھا۔ 8 بجے دن سے 9 بجے رات تک، یعنی 13 گھنٹے اسی محلے میں کٹتے تھے۔ مجھے بھی بہت دنوں سے ساتھ رہنے کی وجہ سے راجہ ڈیرا کے ہر آدمی سے ایک قسم کا لگاؤ سا ہو گیا تھا، اور اگر 2-4 دن تک کسی پر نظر نہیں پڑتی تھی تو بے ارادہ بھی اس کے بارے میں پوچھ لیتا تھا۔ راجہ ڈیرا کا اپنا رنگ الگ تھا، یہاں کا ہر آدمی الگ ڈھنگ کا تھا۔ منع استاد طبلے کے استاد تھے، محلے کے سارے بجانے والے ان کے چیلے تھے، وہی ان کے بال بچے تھے، اپنا کوئی تھا نہیں۔ ہر روز شام کے وقت انہیں اچھے دارو کی فکر رہتی تھی اور دنیا کی کسی چیز سے غرض نہ تھی۔ کالے خان سارنگی کے استاد تھے، ان کے چیلوں کی بھی کمی نہ تھی، انہیں افیم کا شوق تھا۔ اس کے بنا سارنگی کے تاروں پر ان کی انگلیاں چلتی ہی نہ تھیں۔ مستان لڑکیوں کو گانا سکھایا کرتے تھے اور بھنگ کے رسیا تھے۔ مرلی مہاراج ناچنا سکھایا کرتے تھے۔ بھنگ اور دارو دونوں اس کے لیے ایک سی چیز تھی۔ جھینگا بس استاد تھے اور حرفن مولا۔ چرس پیے بغیر ان کا دم اکھڑنے لگتا تھا۔ وہ کوئی کام نہیں جانتے تھے، نہ گانا، نہ بجانا، نہ ناچنا، مگر راجہ ڈیرا کے ہر گھر میں ان کی مانگ تھی۔ ہر دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا تھا اور ہر آدمی ان کو دادا کہتا تھا۔ یہ تو تھے محلے کے خاص لوگ۔ ان کے علاوہ چھٹ بھائیوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ عورتوں میں کماری، رانی، بیلا، دلاری، منی، گلاب، نرگس، چمپا اور تارا بھائی، ہر ایک کی الگ الگ بات تھی۔ کبھی کبھی فرصت کے وقت میں استاد کالے خان، مرلی مہاراج، مستان اور جھینگا آ جاتے اور میرے ذرا سے ابھارنے پر اپنی جوانی کی رنگین کہانیاں سنایا کرتے تھے، سچی اور جھوٹی۔ منع خان اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر بڑے غرور سے کہتے، ڈاکٹر صاحب، اس محلے کی ساری عورتیں مجھ پر جان دیتی تھیں، اسی چکر میں بیاہ نہیں کیا اور اب لنڈورا پھر رہا ہوں۔ کالے خان اپنی مہندی کی رنگی لال داڑھی اور مونچھوں پر دونوں ہاتھ پھیر کر کہتے، ڈاکٹر صاحب، وہ شاعر کیا بول گیا ہے، ہائے کیا چیز تھی جوانی بھی۔ آپ کے سر کی قسم ڈاکٹر صاحب، جب میں ذرا بند سور کر نکل جاتا تھا تو محلے کی ساری لونڈیاں جھانکنے لگ جاتی تھیں۔ اب کیا بڑھاپا آ گیا ہے۔ اور مستان بولتا، ڈاکٹر صاحب، سب کچھ انہی سب لوگوں کے لیے تھا، میں جیسے کبھی جوان تھا ہی نہیں، یا جوان تھا تو کسی مدرسے میں لڑکوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ اور مرلی مہاراج بولتے، ارے یارو، میں کیا بال برہمچاری تھا؟
اور جھینگا ہنس پڑتا اور زور سے ہنسنے کے بعد بولتا، ڈاکٹر صاحب میں تو استاد نہیں، سب کا دادا ہوں۔ اور سب کی آپس میں نوک جھونک شروع ہو جاتی۔ میں بیٹھا ہنستا اور مزے لیتا۔ عورتوں کا اپنا رنگ تھا، دوسروں کو دیکھتی تھی، خود کو نہیں، کس نے کمایا اور کس نے کیا پہنا ہے۔ پھر ان کی آپس میں چوٹیں چلتی۔ رانی سویرے اٹھ کر لونڈے کو پکارتی، ارے راجو ذرا چھیدی کے خلیفہ کو بلا لا، کہہ دینا جلدی آئیں، 4 بلاؤز سلوانے ہیں۔ بیلا سنتی اور فوراً چیخنے لگتی، ارے جگو حرامی کے پلے، 3 دن سے کہہ رہی ہوں مادھو سنار کو بلا لا۔ سنتا ہی نہیں، سونا لیا پڑا ہے، اب تک میرے کڑے نہیں بنے۔ حرام خور کہیں کا، بات ہی نہیں سنتا، نہ کبھی درزی آتا اور نہ سنار۔ سب بات تک رہ جاتی۔ کبھی چمپا اور دلاری کی لڑائی ہو جاتی، دونوں بہنیں تھیں اور ساتھ ہی رہتی تھیں۔ دونوں لڑتی لڑتی سڑک پر آ جاتی۔ دلاری چمپا سے کہتی، الو کی پٹھی، یوں تو رنڈی بنتی ہے اور جب دیکھو ہر سال ایک پلا جنتی ہے، میں کمر توڑ کر تجھے بھی کھلاؤں اور تیرے پلوں کو بھی پالوں، اور الٹے لڑائی بھی لڑتی ہے، شرم بھی نہیں آتی۔ اور جب دلاری یہ کہتی تو چمپا کا سارا غصہ ختم ہو جاتا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ بات بھی سچی تھی، چمپا کے ہر سال ایک بچہ ہو جاتا تھا اور سب کو دلاری پالتی تھی۔ ایک بار جو خوب لڑائی ہوئی تو چمپا نے اپنے 7 بچوں کو ساتھ لیا اور گھر سے نکل آئی، بولی اب تیرے ساتھ نہیں رہوں گی، اور نہ جانے کہاں چلی گئی۔ مگر پھر تھوڑی دیر بعد ہی دلاری گئی، بہن کو منا کر لے آئی اور پھر دونوں بہنیں ساتھ رہنے لگیں۔ سارا محلہ بس اسی قسم کی عورتوں سے بھرا ہوا تھا جو اپنا جسم بیچتی تھیں اور الٹی سیدھی زندگی گزارتی تھیں۔ سارے محلے میں 8-10 ذرا اچھی حالت میں تھی اور ان میں بھی 2 کی حالت سچ مچ اچھی تھی، دوسری بھی اچھی خاصی تھی۔ ایک تو گلاب بائی جس کے گھر سے روز ہی طبلے، سارنگی اور گانے کی آواز آتی تھی، اور دوسری تارا بائی جس کے گھر کا دروازہ سورج ڈوبتے ہی بند ہو جاتا تھا۔ گلاب بائی کے یہاں تو آنے جانے والے لوگوں کو سب دیکھتے اور جانتے تھے، لیکن تارا بائی سب سے الگ الگ رہتی تھی۔ نہ اس کے گھر کوئی آتا تھا اور نہ وہ کسی کے گھر جاتی تھی۔ شام کے وقت جب دوسری عورتیں بن سور کر سامنے کے حصے میں بیٹھتی تھیں تو تارا بائی کے گھر کا دروازہ اندر سے بند ہوتا تھا۔ شروع میں جب وہ اس مکان میں آ کر ٹکی تھی تو کمسن بھی تھی۔ بہت سے لوگوں نے اس کے گھر کے چکر لگائے، لیکن سب کو ایک ہی جواب ملا، آگے بڑھو راستہ ناپو۔ اور یہ بات سارے شہر میں مشہور ہو گئی۔ عجیب رنڈی آئی ہے جو کسی سے بات ہی نہیں کرتی۔ لوگ کہتے تھے کہ تارا بائی کو کسی بڑے زمیندار نے رکھ لیا ہے اور خرچ کے لیے ہر مہینے 500 روپے دیتا ہے، مگر کسی نے اس زمیندار کو تارا بائی کے گھر آتے نہیں دیکھا۔ ہاں، خود تارا بائی کہیں اچانک چلی جایا کرتی تھی اور 2-4 دن کے بعد آ جایا کرتی تھی، لیکن کہاں جاتی تھی، کب جاتی تھی، کب آتی تھی، یہ کوئی بھی نہ جانتا تھا۔ کوئی شہر کے کسی بڑے زمیندار کا نام لیتا، کوئی کسی گاؤں کے بڑے زمیندار کا، جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی پوری بات نہیں جانتا تھا۔ چندرا بائی کی بیماری سے تارا بائی بہت گھبرائی ہوئی تھی، جیسے سچ مچ ماں کی بیماری سے کوئی بیٹی گھبرا جائے۔ حالانکہ سبھی لوگ کہا کرتے تھے کہ چندرا بائی تارا بائی کی ماں کسی طرح بھی نہیں ہو سکتی۔ چندرا بائی نے تارا بائی کو پالا ہوگا۔ تارا بائی گوری چٹی خوبصورت سی عورت تھی، دونوں میں کوئی ایسی بات ہی نہ تھی کہ کوئی بھی ان کے ماں بیٹی ہونے پر یقین کرتا۔ مستانہ تو برابر کہتا تھا، یہ چندرا بائی سالی بھوتنی ہے، تارا بائی اس کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ سالی نے تو یہ کسی غریب کی بیٹی کو خریدا ہے یا پھر بھگا لائی ہے۔ سب کے سامنے تارا بائی چندرا بائی کو ماں جی کہتی تو ضرور تھی، لیکن میں تو دواخانے میں بیٹھا بیٹھا تماشے دیکھا کرتا تھا۔ 2 نوکروں کے ساتھ گھر میں تیسری نوکرانی تھی چندرا بائی، جو گھر میں جھاڑو لگانے سے لے کر اس کا بستر تک درست کرنے کا کام کرتی تھی اور بات بات پر ڈانٹ سنتی تھی۔ اوروں سے خیر تارا بائی ملتی ہی نہ تھی، لیکن کبھی کبھی اسے میری ضرورت پڑ جاتی تھی۔
اس کی عمر 30 برس سے کم نہ تھی، لیکن 20-22 سال سے زیادہ نظر نہ آتی تھی۔ اسے ہر طرح کا آرام تھا، گھر میں ہر چیز تھی، مگر تارا بائی ہمیشہ اداس سی رہتی۔ جب کبھی ہنستی تھی تو ہنسی کی چھنکار میں بھی ایک کراہت سی محسوس ہوتی تھی۔ ایک بار وہ بیمار ہو گئی تھی اور میں اسے دیکھنے گیا تھا تو خود اس نے اپنا سارا قصہ مجھے سنایا۔ عام طور پر وہ چپ رہتی تھی اور اپنی یا کسی اور کی باتیں کرنے کی اسے عادت نہیں تھی، لیکن نہ جانے اس دن اس کے جی میں کیا سمایا جو اس نے خود ہی بتا دیا تھا۔ چندرا بائی اس کی ماں نہیں تھی، اس نے اسے اس کے ماں باپ اور بہن بھائی سے چھڑایا اور اسے رنڈی بنایا تھا۔ اس کا گھر پہاڑی علاقے میں تھا، ماں باپ غریب تھے، گھر کے سامنے تھوڑی سی زمین تھی جس میں آلو، پھول گوبھی اور کچھ ترکاری ہو جاتی تھی۔ اسے بیچ کر اور محنت مزدوری کر کے سب آدھا پیٹ کھا کر زندگی گزارتے تھے اور اپنی حالت میں مگن تھے۔ خود تارا بائی ماں باپ کے ساتھ بچپن سے محنت مزدوری کرتی تھی۔ گرمی کے دنوں میں جب باہر سے سیر کرنے والے آتے تھے تو ان کا ہلکا پھلکا سامان بھی اٹھا لیتی اور 2-4 آنے مل جاتے تھے۔ پھر وہ بڑی ہو گئی اور بھاری سامان بھی اٹھانے لگی۔ اس کے 2 بھائی اور 2 بہنیں اور بھی تھیں۔ تارا بھائی سب میں بڑی تھی۔ ایک سال چندرا بائی 2-3 اور آدمیوں کو پہاڑ پر لے کر گئی۔ اس کی ملاقات اس کے ماں باپ سے ہو گئی۔ سب نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا۔ تارا بائی کو اس نے اسی وقت دیکھا تھا۔ پھر ان سب کا آنا جانا شروع ہوا۔ جب چندرا بائی کے مرد ساتھی اس کے گھر آتے تو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ضرور لاتے۔ اس کے باپ کو روپے دیتے، دیسی شراب منگاتے اور پھر سب مل کر پیتے۔ جب تک پیتے رہتے چندرا بائی کی دولت اور اس کی نیکی کی تعریف کرتے رہتے۔ انہوں نے اس کے ماں باپ کو بتایا تھا کہ چندرا بائی بڑی مالدار عورت ہے، شہر میں بہت سے مکان ہیں، کرایہ آتا ہے، وہ آرام سے بیٹھ کر کھاتی ہے۔ پھر بڑے افسوس کے ساتھ بتایا تھا کہ ان کی دولت تو ہے مگر بیچاری کے کوئی بیٹا بیٹی نہیں، اب اتنی دولت کا کھانے والا کوئی بھی نہیں۔ اور یہ سارا حال سن کر اس کے ماں باپ افسوس کرنے لگتے تھے۔ سیدھے سادے پہاڑی لوگ، ان کو شہر والوں کی چالوں کا حال کیا معلوم۔ چندرا بائی جب خود آتی تو اس کی ماں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتی، کبھی کوئی ساڑی، کبھی چادر، کبھی کوئی چیز، اور سارے بچوں کو کم سے کم 1 روپیہ ضرور دیتی، اور چلتے چلتے ایک بار ضرور کہتی، جی چاہتا ہے کہ تارا میری بیٹی ہوتی، کسی بڑے گھر میں دھوم دھام سے بیاہ کرتی اور اپنی ساری چیزیں اس کو دے دیتی۔ وہ بار بار اس کی ماں سے کہتی، تارا بہت اچھی لگتی ہے۔ آخر میل جول بہت بڑھ گیا اور اس کے ماں باپ تیار ہو گئے کہ اسے چندرا بائی کو دے دیں۔ چندرا بائی بہت خوش ہوئی۔ اس نے اس کے ماں باپ کو 300 روپے دیے، ایک کاغذ پر انگوٹھے کا نشان لے لیا۔ چلتے چلتے کہہ گئی کہ ہر مہینہ ان کو 20 روپے ماہوار بھیجا کرے گی۔ تارا جب شہر روانہ ہوئی تو بہت خوش تھی۔ اس کا جلدی ہی بیاہ ہوگا اور وہ آرام سے زندگی گزارے گی، مگر شہر پہنچتے ہی اسے پتا چل گیا کہ سب کچھ دھوکا تھا۔ چندرا بائی مالدار عورت نہیں اور اس کا بیاہ نہیں ہوگا، لیکن رات اسے مرد کے ساتھ رہنا ہوگا جو اس کی قیمت ادا کرے۔ کئی مہینوں تک یہی کھینچتان رہی۔ وہ رنڈی بننے پر راضی نہیں ہوتی تھی اور چندرا بائی اس پر سختی کرتی تھی۔ اسے بھوکا رکھا گیا، اسے تکلیفیں دی گئیں، اسے مارا پیٹا گیا، آخر اسے حالات کے آگے سر جھکا دینا پڑا۔ ایک مرد کے ساتھ اسے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ یہ مرد وہی زمیندار تھا، اس کے پاس وہ اب بھی تھی۔ وہ کئی دن تک برابر آتا رہا۔ پھر چندرا بائی سے بات طے ہو گئی اور وہ صرف اسی کے لیے رہ گئی، اور اسی کے کہنے پر پہلے شہر سے اس شہر میں چلی آئی۔ تارا بائی نے ساری داستان سنا دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کے ماں باپ کون تھے اور وہ زمیندار کون تھا۔ ایک بار جب میں نے زور دیا اور پوچھنا چاہا تو وہ بڑی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں نے سارا قصہ بتا دیا، جن لوگوں کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ان کے بارے میں جانکاری کیا کیجیے گا۔ اور میں چپ ہو گیا۔ بات سچی تھی، چندرا بائی کی بیماری امید کے خلاف بڑھتی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ تارا بائی کی پریشانی بھی۔ ایک تو تارا بائی یوں ہی الگ الگ رہتی تھی، لیکن ادھر چندرا بائی
کہ بیمار ہونے سے پہلے ہی کچھ دنوں سے اداس اداس رہتی تھی. کبھی چندرا بائی اور تارا بائی دیر تک نہ جانے گھل مل کر کیا کیا باتیں کرتی. پھر تارا بائی کو دیکھتا کہ غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی. ایک بار چندرا بائی کو کہتے سنا تھا، اب تو جو بھی ہے تو ہی ہے، تیرے ہی بھلے کو کہتی ہوں، میری بات مان نہیں تو 2 پیسے کی بھی نہیں رہے گی. اور تارا بائی نے جل کر کہا تھا، ماں جی تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ لیکن بھید نہ کھلا کہ بات کیا ہے. پر میں نے دیکھا تھا کہ چندرا بائی بہت گھبرائی اور اداس اداس رہتی تھی. گھوم پھر کر تارا بائی کے پاس آتی اور اس سے دیر تک نہ جانے کیا کیا بولتی رہتی، اور تارا بائی اس کے پاس سے اٹھ کر چلی جاتی اور چندرا بائی نڈال ہو کر پلنگ یا فرش پر لیٹ جاتی. بیماری بڑھتی گئی. میں نے کہا تھا کہ معمولی بخار ہے اور 2-4 دنوں میں اچھی ہو جائے گی، لیکن 15 دن سے زیادہ ہو گئے، بخار اترا ہی نہیں اور چندرا بائی کمزور ہوتی چلی گئی. تو میں نے رائے دی کہ کسی اور ڈاکٹر کو دکھایا جائے. تارا بائی فوراً تیار ہو گئی. شہر کے دوسرے ڈاکٹر بھی بلائے گئے. سب نے دیکھا اور سب نے وہی بات کہی جو میں نے کہی تھی. سیدھا سادہ بخار تھا اور کوئی بات نہ تھی، لیکن بخار اترنے کا نام ہی نہ لیتا تھا اور چندرا بائی پلنگ پر پڑی پڑی کھلتی جا رہی تھی. میں نے تارا بائی کو رائے دی کہ کسی بڑے شہر میں لے جا کر علاج کرائے، لیکن اب چندرا بائی اس لائق رہ نہیں گئی تھی کہ کسی اور شہر جا سکے. مجبوراً شہر کے ڈاکٹروں کا علاج چلتا رہا. تارا بائی بڑھیا کے پلنگ کے پاس ہی بیٹھی رہتی اور اس کی خدمت اس طرح کرتی کہ ڈر ہو گیا کہ کہیں خود بیمار نہ ہو جائے. ایک دن میں مریضوں کو دیکھ رہا تھا کہ یکا یک تارا بائی کی آواز آئی، ڈاکٹر صاحب جلدی آئیے، ماں جی کو یہ کیا ہو گیا؟ آواز اتنی دردناک تھی کہ میں رک نہ سکا. مریضوں کو چھوڑا اور تارا بائی کے گھر پہنچ گیا. چندرا بائی ہاتھ پاؤں کھینچ رہی تھی. اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی. آنکھیں پتھرائی جا رہی تھی اور وہ تارا بائی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ رہی تھی. میں نے جلدی نبض دیکھی. دل کی دھڑکن سننے کو کان جھکائے تو چندرا بائی کی اکھڑی اکھڑی آواز میرے کان میں آئی، میری بیٹی، میری بیٹی. تارا بائی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور چندرا بائی کے ہاتھ پاؤں اکڑتے جا رہے تھے. میں نے انجیکشن لگایا لیکن وقت گزر چکا تھا. چندرا بائی نے تارا بائی کے ہاتھ چھوڑ دیے اور ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو گئی. تارا بائی ماں جی کہتی ہوئی پلنگ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور زور زور سے رونے لگی. تارا بائی کی آواز اس دن سڑک پر سب نے سنی. اس سے پہلے لوگوں نے بہت کم سنی تھی. چندرا بائی کا کریا کرم بڑے دھوم دھام سے ہوا. تارا بائی نے تھیلیوں کے منہ کھول دیے اور غریبوں کو جی بھر کے دان دیا. اور تو اور نہ جانے جی میں کیا آئی کہ چمپا اور دلاری کو بلا کر اس نے سینکڑوں روپے اور بہت سے کپڑے دیے. پاس کی ٹھاکر باڑی کے پنڈت رادھے شیام کو نہ جانے کیا کیا دان دیا کہ انہوں نے صاف صاف گھوشت کر دیا، بڑی بھاگیوتی تھی چندرا بائی، نہ جانے کیا بھلے کرم کیے تھے کہ سیدھے بیکنٹھ میں اتر گئی. لیکن سب کچھ کرنے کے بعد تارا بائی اپنے گھر میں بند ہو گئی. 5-6 مہینے ہو گئے لیکن کسی نے گھر کے باہر جاتے ہوئے بھی اسے نہ دیکھا. حالانکہ وہ ہر مہینے 10-12 دن کے لیے غائب ہو جایا کرتی تھی اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہونے لگیں. کسی نے کہا تارا بائی کا زیادہ وقت اب پوجا پاٹ میں کٹتا ہے. کوئی کہتا کہ اب تیرتھ یاترا پر جانے والی ہے اور پھر کبھی نہیں آئے گی. کسی نے کہا اس کے پاس کافی روپے ہیں، اسی طرح اپنی زندگی گزار دے گی. منع استاد نے ایک دن کہا، ڈاکٹر صاحب اب سالی کرے گی بھی کیا، جوانی ڈھل چکی ہے اور روپے ملتے ہی نہیں. غرض کی جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن اصلیت کیا تھی یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا. ایک دن میں مریضوں کو دیکھنے کے بعد دواخانے میں بیٹھا تھا کہ تارا بائی کا نوکر سکھوا آیا اور بولا، بھائی جی کی طبیعت خراب ہے، ذرا آپ کو بلا رہی ہیں. میں چلا گیا، سوچتا گیا نہ جانے کیا بیماری ہے، مہینوں سے اسے دیکھا نہیں، شاید طبیعت زیادہ خراب ہو. لیکن جب اس کے گھر پہنچا تو وہ پچھلے طرف کے سائبان میں ایک پلنگ پر بیٹھی بال جھاڑ رہی تھی. مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور مسکراتی ہوئی بولی، آپ تو فوراً آ گئے، میں سمجھی تھی کہ دیر لگے گی. مجھے بڑی حیرت ہوئی. بولا، سکھوا تو بولتا تھا کہ بھائی جی کی طبیعت خراب ہے. وہ بولی، اور کیا کہہ کر بلواتی، مجھے آپ سے جو بات کہنی ہے
وہ دوا خانہ میں نہیں کہی جا سکتی تھی، اس لیے اس طرح تکلیف دی، معاف کیجیے گا۔ میں پاس ہی پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا تو فرمائیے۔ تارا بائی بولی، ڈاکٹر صاحب میں کچھ دنوں کے لیے باہر جانا چاہتی ہوں، اپنے گاؤں کی طرف، مکان کی کنجی آپ کو دے جانا چاہتی ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گی۔ میں نے کہا، اور وہ زمیندار؟ اس نے بات کاٹ کر کہا، ان سے اب میرا کوئی رشتہ نہیں، میرے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے، انہوں نے کوئی دوسری عورت رکھ لی۔ وہ ایک پل کے لیے چپ ہو گئی اور پھر بولی، ڈاکٹر صاحب اسی رنج نے تو ماں جی کو مار ڈالا، روپے آنے بند ہو گئے اور میری عمر بھی زیادہ ہو گئی۔ وہ برابر سوچتی رہی کہ اب کیا ہوگا۔ میں تارا بائی کا منہ تکنے لگا۔ وہ بولی، سچ کہتی ہوں ڈاکٹر صاحب، میں نے سوچا تھا کہ باقی زندگی اسی طرح گھر میں گزار دوں گی، لیکن اکیلی بھوت کی طرح گھر میں رہتے رہتے بھی جی گھبرا گیا ہے۔ ذرا اپنے گاؤں کی طرف سے ہو آؤں، دیکھوں کون جیتا ہے کون مر گیا۔ دوسرے ہی دن تارا بائی چلی گئی، معلوم نہیں کہاں گئی، اس کے ساتھ سکھوا بھی گیا۔ مکان میں تالا بند رہا، کنجی میرے پاس پڑی رہی۔ 3-4 مہینے گزر گئے، پھر طرح طرح کی باتیں مشہور ہو گئیں اور میں سوچتا رہا۔ ایک دن کالے خان نے یہ خبر سنائی کہ تارا بائی نے گنگا میں چھلانگ لگا دی اور اس کی لاش بھی نہ ملی۔ میں گھبرا گیا، آخر اس کے گھر کی حفاظت کب تک کروں گا؟ معلوم نہیں وہ آئے گی بھی یا نہیں۔ اگر سچ مچ گنگا میں ڈوب مری تو اس کی چیزوں کا کیا ہوگا؟ مگر زیادہ دن نہیں لگے۔ ایک دن میں مریضوں کو دیکھ رہا تھا تو سامنے کے مکان کے دروازے پر 2 تانگے رکے، ایک پر سے تارا بائی اتری، سکھوا اترا اور سارا سامان اتارا گیا۔ دوسرے پر 2 لڑکیاں تھیں، پہاڑی لڑکیاں، جوان اور پھول کی طرح کھلی ہوئی۔ ایک بوڑھی عورت بھی تھی۔ تارا بائی خود آ کر مکان کی کنجی لے گئی۔ اسی شام مکان میں نئی رونق آ گئی۔ کالے خاں، منع خاں، مستان اور مرلی مہاراج کا آنا جانا شروع ہو گیا اور شوقین لوگ اس کوٹھے کی طرف نظر اٹھائے گزرنے لگے، ورنہ سال ہا سال سے کسی نے اس مکان کے کوٹھے کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ دوسرے دن میں تارا بائی کے گھر گیا کہ پوچھوں ساری چیزیں اپنی حالت میں تو مل گئیں۔ تارا بائی نے شکریہ ادا کیا۔ میں نے پوچھا، اور یہ لڑکیاں؟ تارا بائی مسکرائی، وہ بولی، ڈاکٹر صاحب میں بھی تو ایک دن مروں گی، کوئی میرا بھی تو انتم کریا کرم کرنے والا ہونا چاہیے۔ میں اپنے دوا خانے واپس آ گیا اور دیر تک سوچتا رہا، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہ آئی۔ سماپت۔ اس کہانی کو پڑھا تھا منوج تیواری نے۔